नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल हैं सबके? ठीक हैं। आज हम सूरा अल-बक़रा की आयत नंबर 50 और 51 पढ़ेंगे। पहले लफ्ज़ी वज़ाहत देखते हैं। व इज़ फ़रक़ना, और जब हमने फाड़ दिया, बिकुम, तुम्हारे लिए, बहरा, दरिया। दरिया और समंदर दोनों के लिए बाहर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फ़अनजयनाकुम, फिर तुम्हें बचा लिया, व अगरकना, और हमने डुबो दिया, आल फ़िरऔना, आल फ़िरऔन को, व अंतुम, और तुम, तंजुरून, तुम देख रहे थे। कौन देख रहे थे? हज़रत मूसा। व इज़, और जब, व अदना, हमने वादा किया, मूसा से, अरबईना, 40 लैलतन, रातों का, सुम्मा, फिर, इत्तख़ज़्तुम, तुमने बना लिया, इजला, बछड़ा, मिन बादिही, उसके बाद, व अंतुम, और तुम, ज़ालिमून, ज़ालिम हुए। अब तशरीह की तरफ आते हैं। आयत नंबर 50। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्ट कर दी। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर फाड़ दिया। यहाँ एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि बनी इसराइल को जो फ़िरऔन है उसके ज़ुल्म से निजात दिलाएं। तो जब अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ जाने लगे। आगे पहुँचे तो समंदर था। मैंने पहले भी बताया, बहर जो है वो समंदर और दरिया दोनों के लिए यूज़ होता है। इसकी जो पूरी तफसील है वो सूरह शोरा में आती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर दरिया के पास पहुँचे तो पीछे फ़िरऔन था, उसकी फ़ौज थी जालिम, और आगे क्या था? दरिया था। तो उनकी जो कौम थी वो बहुत परेशान हुई हज़रत मूसा की, और कहने लगे कि तुम हमें यहाँ ले आए हो हलाक करने के लिए, या तो हम पानी में गर्क हो जाएंगे या फिर जो फ़िरऔन की फ़ौज है वो हमें हलाक कर देगी। तो तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे ज़रूर राह दिखाएगा। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा, जो उनके पास वो छड़ी थी, वो समंदर में या दरिया में मारो। तो जब उन्होंने वो असा अपना उस दरिया में पानी के अंदर इस तरह से मारा, ज़रब लगाई, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो समंदर मतलब 2 हिस्सों में बट गया और दरमियान से रास्ता निकल आया, जिस तरह से सड़क होती है। तो जो हज़रत मूसा थे वो उसमें से गुज़रे। फ़रक़ना बिकुम, तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि समंदर को 2 हिस्सों में एक असा जो है वो मारा जाए और समंदर 2 हिस्सों में बट जाए और दरमियान में सड़क बन जाए। फ़अनजयनाकुम, फिर निजात दी हमने तुम्हें। किसको? हज़रत मूसा और उनकी कौम को। व अगरकना आल फ़िरऔन, और फिर हमने क्या किया कि आल फ़िरऔन जो आपका पीछा कर रहे थे उनको गर्क कर दिया। और जब वो गर्क हुए तो अंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे। कौन देख रहे थे? हज़रत मूसा और उनकी कौम, वो सारे खड़े देख रहे थे सामने। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला जब किसी को मुसीबत में डालना चाहता है
اور اس مصیبت سے پھر نکالنا چاہتا ہے۔ ساری مصیبتیں کس کی طرف سے ہیں؟ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کچھ مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی دی ہوئی ہیں، جس کی مثال آپ کو چھوٹی سی دیتی ہوں کہ اگر ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا تو وہ مصیبت ہے نا ہمارے لیے، تو ضرور ہم نے کچھ الٹا سیدھا کھایا جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا اور ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا حق پہ ڈٹا رہتا ہے۔ اور کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی، جو بالکل انسانی عقل کے خلاف ہے۔ اب یہ بات انسانی عقل کے خلاف ہے نا کہ سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سڑک بن گئی، صرف ایک عصا کی ضرب لگنے سے۔ وہ عصا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا سمندر میں مارا اور وہاں سے راستہ بن گیا۔ تو کوئی بھی کام ہم اگر کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ۔ کچھ بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھیں حکم دیتے ہیں کسی بڑے سے بڑے کام کو بھی، کن، صرف کن لفظ کہتے ہیں، کن ہو جا، تو وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب عصا اپنا مارا سمندر میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے راستہ بن جائے، تو راستہ بن گیا۔ تو دنیا کے عمومی کاموں کی طرف بھی اگر ہم توجہ اپنی دلائیں تو سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اس میں کسی انسان کی کوئی بھی اس میں وہ جدوجہد شامل نہیں ہے۔ مطلب کہ کوئی انسان کہے کہ یہ میری پاور ہے یا میں بہت بڑا بندہ ہوں جو میں نے یہ کام کر دیا ہے، نہیں۔ اگر ہم نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں، حق کے راستے پہ چل پڑے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہمیں اس راستے پہ چلانا۔ ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہوں جو ہم نے مانگی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھانا چاہ رہے ہوں تو ہمیں حق کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی۔ کن کو؟ آل فرعون سے، حضرت موسیٰ کی قوم کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نکالتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی۔ تو کیا کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ کل والے لیکچر بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ فوراً سے وضو کرتے، نماز ادا کرتے، نوافل ادا کرتے، توبہ استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ اور ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ہوگا جو ہماری مدد کرے گا۔ تو مصیبت کے وقت رجوع کس کی طرف کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، صحابہ کرام پر بھی اس وقت ایسا وقت آیا کہ سمندر جو ہے ان کی راہ میں آئے تو صحابہ کرام نے کیا کیے؟ اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ اقبال کا وہ شعر ہے نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو دشت مطلب جو خشک جگہ تھی وہاں بھی اور دریا میں بھی صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑائے اپنے، بحر ظلمات میں
انہوں نے جس طرح کے حالات تھے، واقعات تھے، جس طرح سے کفار ان کا ہر کام میں اپنی ٹانگیں اڑاتے تھے، ان سب میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دشت ہے یا دریا ہے یا کیا ہے، بحر ہے، کیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور اسلام کا جو ہے پرچم اس کو بلند کیا۔ اور یہ خیالی شعر نہیں ہے، حقیقت ہے کہ جب انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے لیے غیب کی مدد کرتا ہے۔ اور بعض اوقات دیکھیں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ سمندر میں بھی خشکی کا راستہ نکل آتا ہے۔ انسان یہ عقل مان رہی ہے؟ نہیں، کہ سمندر میں راستہ نکل آیا، سڑک بن گئی اور حضرت موسیٰ کی قوم بچ گئی، اور جب فرعون درمیان میں آیا اور اس کی قوم، تو وہ پھر سمندر جڑ گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے صرف کہنا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ہدایت کے لیے بھی کن کہہ دے، ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑیں، آمین۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون جو ہے اس کو اپنے دریاؤں پر بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اے قوم، میرے لیے مصر کی بادشاہیت نہیں دیکھتے تم، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں تو تم دیکھتے نہیں میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ یہ فرعون کہتا ہے اپنی قوم کو، تو اسی ناز میں غرق کر دیا اللہ نے اسے۔ تو انسان کی کسی بھی نعمت پر اترانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اترانا نہیں چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ تو اب یہ جو قوم ہے اس کو نجات ہوئی، سمندر میں دشمن غرق ہو گیا، نئی زندگی شروع ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ نئی زندگی کے شروع کے آغاز میں کیا ہوا؟ تعلیم کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیا کیا؟ کوہ طور پہ بلا لیا کہ آؤ مجھ سے کتاب لے لو۔ کتنی راتوں کے لیے بلایا؟ 40 لیلۃ، 40 راتوں کے لیے بلایا۔ ثم اتخذتم العجل۔ تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے سے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب وہ باقی قوم ان کی آل فرعون جو ہے وہ تباہ ہو گئی، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی وہ بچ کے واپس آ گئی، تو ان کے ساتھ وہ بھی واپس آیا۔ تو جب یہ قوم وہاں سے نکلی تو وہاں پہ کچھ زیورات، سونا وغیرہ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ اٹھا لیے وہاں سے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ زیور کرنسی، کیونکہ وہ ہلکا مال ہوتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم اگر ہجرت کرنے لگیں یا کوئی ہمارے گھروں میں خدا نخواستہ کوئی سیلاب وغیرہ یا طوفان یا اس طرح کا کچھ بھی آ جائے، زلزلہ، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے جو کرنسی ہوتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو زیورات ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور وزن میں بھی ہلکے ہوتے ہیں، اٹھانا مشکل نہیں ہوتے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی کر رہے ہو۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی۔ اللہ تعالیٰ جب اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، کہ انہوں نے جو ایک بچڑا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کی جہالت اور ان کی حماقت پتہ چل رہی ہے یہاں سے بنی اسرائیل کی، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ سورہ طٰہٰ نمبر 88 میں آتا ہے کہ سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ یہ الہ ہے تمہارا، تو موسیٰ کا جو الہ ہے وہ تو بھول گیا۔ سورہ طٰہٰ نمبر 89 میں آتا ہے
کہ اے میری قوم، تم بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، بے شک میرا رب کیا ہے، مہربان ہے۔ تو دیکھیں کہ ہر انسان کی آزمائش ہوگی، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوں گی کہ ہمارا صبر جو ہے وہ دامن چھوڑنے لگے گا، کچھ آزمائشیں ایسی ہوں گی کہ ہمارے اپنے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ جب حق کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے محبت کے دعوے دار، ہمارے چاہنے والے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، حق کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم نے مرنا بھی ہے نہ تو ساری زندگی یہیں پہ رہ جانا ہے، تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ قبر میں جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھانا ہے ہم نے، کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں، ان کے احکامات پہ عمل کیا یا حق اور باطل کی جنگ میں ہم نے باطل کا ساتھ دیا، حق کو چھوڑ دیا۔ تو سوچیں کہ ہم کہاں کہاں پہ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کہاں کہاں اگر ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں تو مشکلات میں ہیں، اور صبر کا دامن ہم سے چھوٹے جا رہا ہے۔ تو اگر چھوٹے جا رہا ہے تو اللہ پاک سے مدد طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کن کہنا ہے اور سمندر میں بھی راستہ بن جانا ہے۔ کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورات حاصل کرنے کے لیے 40 دن کے لیے اپنی جو قوم ہے ان کو چھوڑ کر کوہ طور پر رہے، بالکل تنہا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم کی یکسوئی جو ہے وہ چاہیے تو ہمیں تنہائی چاہیے۔ ہم تنہا ہوں گے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو علم ہم بڑی یکسوئی سے حاصل کر سکتے ہیں، ہمارا سارا دھیان علم کی طرف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا 40 دن کا، تو ہمیں بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹائم مقرر کرنا چاہیے، ایک خاص وقت نکالنا چاہیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ دنیا کے کام جو ہیں وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو اپنے لیے ٹائم نکالیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ان کے لیے ٹائم نکالیں، اپنی آخرت کے لیے ٹائم نکالیں، اور یہ یاد رکھیں، بار بار یہ سوچیں کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم، حضرت آدم ایک مقرر وقت کے لیے دنیا میں آئے، تو ہم نے بھی ایک مقرر وقت تک یہاں پہ رہنا ہے، ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا علم حاصل کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو سمجھ آ جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو استقامت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیر، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔